अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ नावल तेरे संग यारा। एज डिफरेंस रोमांटिक नावल, कज़न मैरिज बेस्ड रोड हीरो लव स्टोरी, वनी बेस्ड नावल है, हवेली बेस्ड है, उर्दू नावल है जी। तो आज के एपिसोड बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग होने जा रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आज 15 दिन हो गए थे। अरमान की हालत अब बहुत बेहतर थी, खुद चल भी लेता था और बाकी सब काम भी खुद करने लगा था। अब बस ख्याल कुछ दिनों का था, ख्याल रखते रहे तो कुछ दिनों में वो मुकम्मल पहले जैसी हालत में आ जाएगा। इधर मेरोश भी अब कभी रोज़ाना या एक दिन छोड़कर आ जाते थे, क्योंकि उनकी हवेली में अफराद कम होने की वजह से वो बोर होता था, मगर यहाँ काफ़ी सारे लोग देखकर वो खुश हो जाता था। अवैस ने अपनी तरफ सारी दुश्मनी एक तरफ रख दी थी। वो मेरोश को इस हालत में मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे हरगिज़ वहाँ जाने से नहीं रोकता था। राबिया बेगम ने उसे समझाया था कि जो होना था हो गया। अगर अरमान ने एहतशाम को भी मारा हो तो हमने अपना बदला ले लिया, बात ख़त्म। दूसरी तरफ सीरत से भी रुखसती के लिए रजामंदी ले ली गई थी। अब हवेली में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। माहिर बेचारा तो अपने गम में परेशान था। सबकी शादियां हो गई थी या होने वाली थी, बस रह गया था तो वो। अभी तो उसकी बीवी का बिजनेस भी रहता था। हाँ हाँ हाँ। पलवशी के साथ साथ रूहान भी बहराम से दूरी इख्तियार कर गया था। बहराम जब ऑफिस से लौटता रहा तो रूहान फ़ौरन उसकी गोद में चढ़ जाया करता था। बहराम को वो छोटा सा बालू बहुत प्यारा लगता था और जो हर वक्त हवेली में रौनक मचाए रखता। मेरोश की तबीयत इन दिनों कुछ ख़राब सी थी। चक्कर और उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अवैस और बाकी सब इस बात पर बहुत परेशान थे। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा इसकी हालत में ये सब नॉर्मल है, मगर मेरोश की नाजुक हालत की बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बात बात पर रोने लग, उसकी हालत पर परेशान थे। शख्स बेगम तो काफ़ी मरतबा अवैस से कहा था कि कुछ दिन मेरोश उन्हीं के पास छोड़ दें, वो खुद अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए उसका ये हाल है। मगर अवैस को ये बात मंजूर नहीं थी। मेरोश का भी यही कहना था कि वो उसका अपना घर है, वो कैसे सब छोड़ कर यहाँ आ जाए। राबिया बेगम भी कई दफ़ा उसे खुद डॉक्टर के पास लेकर गई थी, मगर आज 10वां दिन था। उसकी हालत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। अब भी मेरोश खान हाउस में अपने रूम में मौजूद थी। शाइजा बेगम उसके पास बैठी उसके लिए फ्रूट काट रही थी। वो आराम से लेटी उन्हें देख रही थी जब बहराम रूहान को उठाए कमरे में दाखिल हुआ। मेरोश उसे देखते उठने लगी थी तो बहराम ने उसे लेटे रहने का इशारा किया। कैसी तबीयत है अब मेरी गुड़िया की? बहराम मोहब्बत से बोला तो बेड के पास रखे सोफे पर बैठ गया। रूहान अब बेड से पग के पास आता मेरोश के नज़दीक खड़ा हो गया तो मेरोश ने एक हाथ से अपना हाथ ले लिया। बेहतर उम्र कहा से हमने फिक्रमंदी से उसे देखा। वो इतनी बीमार सी लग रही थी कि बहराम दिल कर रहा था कि बिल्कुल पहले जैसी हंसी मुस्कुराती मेरोश बन जाए। तंग तो नहीं किया? रूहान ने आपको मुस्कुराकर रूहान को देख के धीमी आवाज़ में बहराम से मुखातिब हुआ तो वो भी मुस्कुरा दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इसे मिलकर तो मेरी सारी परेशानियां मुझे भूल जाती हैं। बहराम मोहब्बत से रूहान को देखते हुए बोला। माशाल्लाह, रूहान है बहुत प्यारा। अब बस मेरी तो यही दुआ है कि इस हवेली में भी जल्दी से बच्चों की कलकारियाँ सुनने को मिले। शाइस्ता बेगम ने मुस्कुरा कर कहा तो बहराम अपनी मुस्कुराहट दबा गया। अरमान नहीं आया? उनके सवाल पर बहराम ने नफ़ी में सर हिलाया। कह रहा था कोई ज़रूरी फ़ाइल बनानी है, वो बनवा कर ही आएगा। बहराम ने उसके न आने की वजह बता दी। कितनी दफ़ा कहा है दोनों भाई इकट्ठे आया करो, जब दोनों में से एक को नहीं देखती तो मेरा दिल परेशान हो जाता है। वो फिक्रमंदी से बोली तो बहराम उनके पास आता उन्हें आपने हिसार में ले गया। अम्मी, वो बाबा के साथ आ जाएगा, अब परेशान मत हो। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ नहीं, हाथ नहीं टूटे हुए। इस दफ़ा मुकाबले की गोलियाँ भी खा लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि मरने वाला जो भी है सामने आकर मारे ना। ये क्या बुज़दिलों की तरह अंधेरे में चुप कर वार करता है? बहराम संजीदगी से बोला तो शाइस्ता बेगम ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने फ्रूट काटा, उसकी प्लेट मेरोश के पास रखी। उठो मेरोश, तुम ये फ्रूट सब खा लो। वो उठती हुई बोली तो मेरोश ने उसे कहा। बहराम भी कहता हुआ उठ खड़ा हुआ तो रूहान ने मुड़कर उसे देखा। बाम वो सब के छोटे से नाम रख चुका था और अब ये बहराम की हाथ करते हुए उसके नाम से पुकारा तो मेरोश ने घूरा, जबकि बहराम ने मुस्कुराकर उसे देखा। जवाब फिर से बहराम के साथ जाना चाह रहा था। हान रूहान, नॉट बाबा, बाम बेबी, मामू हैं ये आपके। मेरोश ने इस एक दफ़ा फिर से तस्दीक की, मगर रूहान ने उसकी एक न सुनी। मैं उसे लेता जाऊँ? बहराम ने मेरोश की तरफ देखते हुए कहा। नहीं लाला, इसने सुबह से एक फीडर भी दूध नहीं पिया, कब से धोखा पी रहा है, अब इसे दूध पिला लूँ। वो मुस्कुराती हुई उठकर बैठी और बोली। बहराम सर हिलाता हुआ कमरे से निकला तो मेरोश ने बेड से उठते रूहान को बेड पर लिटाया और अपने मोबाइल में कार्टून लगाकर उसे मोबाइल पकड़ाया।
کیونکہ وہ محترم کارٹون کے علاوہ فیڈر کو منہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ پھر ایک بیگ سے فیڈر نکال کر روم فریج سے دودھ اس میں ڈالا، پھر فیڈر بند کرتے اس تک آئی، اور جو اب تھکن کے باعث آنکھیں ہلکی ہلکی کھولے ہوئے تھا۔ مہروش نے خود ہی بیڈ پر بیٹھ کر موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے روحان کو اپنی گود میں ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس کے منہ میں فیڈر ڈالے، ایک دوسرے موبائل اس کے ہاتھ سامنے پکڑا دی۔ مم کی پاگل سی جان مہروش اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ کچھ ہی دیر میں روحان کی آنکھیں بالکل بند ہوتی اس کے سونے کی یقین دہانی کروا چکی تھی۔ مہروش آہستہ سے خالی فیڈر سائڈ پر رکھا اور موبائل بھی بند کر کے بیڈ پر رکھتے روحان کی نرمی سے اپنی گود میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ پھر اسے اچھے سے کمبل ڈالا اور ابھی اپنی فروٹس کی پلیٹ پکڑی ہی تھی کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ فون پر اویس کا نام جب گم آیا تو مہروش نے مسکرا کر کال اوکے کر کے کان سے لگائی۔ السلام علیکم، مہروش نے اسلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ طبیعت بہتر ہوئی کچھ؟ اویس کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ مہروش اس کی محبت پر دل سے خوش اور مطمئن ہوئی۔ جی صبح تو 1 ہی 2 منٹ ہوئی بس، چکر بھی نہیں آ رہے۔ اس نے سیب کا کش منہ میں لیا اور لمبی سانس لیتے ہوئے بولا، کب سے کھیل رہا تھا، اب زبردستی پکڑ کر دودھ پلا کر سلا دیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، کچھ نہ کچھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وہ اس کی طرف سے دیکھتی ہوئی وہ بولی تھی۔ پھر فروٹ ختم کر کے روحان کے پاس آ کر آنکھیں بند کرتی ہوئی لیٹ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ سب کی ایک دعوت کر لیتے ہیں، شادی سے پہلے سمرین لوگ بھی آ جائیں گے اور اویس کے گھر والوں کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ رات کو ازمیر خانزادہ بیڈ سے ٹیک لگائے کتاب کی ورد گردانی کرنے میں مشغول تھے جب شائستہ بیگم ان کے پاس بیٹھی ہوئی بولی تھی، ہاں ضرور، کیوں نہیں، ایسا کر لیتے ہیں اور سب ایک ساتھ ملنے کا بھی موقع مل جائے گا اور گفت و شنید بھی کر لیں گے۔ خیال تو اچھا ہے، وہ اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے تھے۔ بالکل، چلو ٹھیک ہے، تم دعوت کی تیاری کرو، ہم سب کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور ایک ساتھ۔ اب آپ تو بتا دیں کب رکھوں؟ ان کے سوال پر ازمیر خانزادہ نے ان کی طرف دیکھا۔ پرسوں کی رکھ لو، کل سب کو انویٹیشن بھیج دینا، اور آہستہ سے بولے تو انہوں نے بھی سر ہلایا۔ مجھے اویس نے بہت متاثر کیا ہے، بہت ہی نیک اور اچھا بچہ ہے۔ مہروش کو خوش دیکھتی ہوں تو جی اٹھتی ہوں اور اس کے لہجے میں بیٹی اور داماد کے لیے محبت ہی ہم واقعی بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ ازمیر خانزادہ نے بھی ان کی بات کی تائید کی تھی۔ تیاریاں مکمل ہوگی شادی کی؟ ہاں جی، ازمیر صاحب کے سوال پر شائستہ بیگم نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ سب کچھ ہو گیا، بس بچیوں کو کچھ ہلکی پھلکی شاپنگ رہتی ہے، بس وہ ایک چکر لگا لیں بازار کا، باقی سب کچھ تقریباً مکمل ہے۔ وہ جواب دیتی تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موت گئی تو ازمیر خانزادہ بھی لائٹ آف کرتے اپنی جگہ پر لیٹ گئے تھے اور سوچنے لگ گئے تھے کہ اب ان کی بیٹی اپنے گھر میں کس قدر خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے۔ سب لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی سیرت کے کپڑے سامنے رکھے ان پر تبصرہ کر رہی تھی۔ نورین اور شائستہ بیگم بھی ان کے پاس بیٹھی مسکرا کر باتیں سن رہی تھی۔ مہروش آج نہیں آئی تھی تو پلوشیں صبح ہی سے روحان کو یاد کر رہی تھی۔ شادی کے دن قریب پہنچنے کی وجہ سے مہروش روزانہ آ جاتی تھی۔ کبھی صبح ٹائم نہ ملنے تو روحان کو سلا کر رات کو بھی آ جایا کرتی تھی۔ سیرت کا ان دنوں بہرام پر سے پردہ چل رہا تھا کیونکہ یہ ان کے خانزادہ کی روایت ہے کہ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکا لڑکی کو مت دیکھے اور اسے دلہن پر روپ نہیں آتا، لیکن نہ ہم سب رات کو کہیں باہر چلیں۔ پلوشیں خوشی سے چہک کر بولی تو نورین بیگم نے اسے گور کر دیکھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہیں باہر جانے کی، کل سب کی دعوت ہے یہاں اور پرسوں سے ڈھولک رکھنی ہے۔ نورین بیگم اسے ڈپٹ کر بولی تو اس نے رونے والا منہ بنایا۔ ماما پلیز جانے دینا، شادی کے بعد تو سب مصروف ہو جائیں گے، مجھے کسی نے نہیں پوچھنا۔ اور پھر پلوشیں نے منہ بسور کر بولی تو سیرت نے اب اسے چونٹی کاٹی، تو پھر تم بھی شادی کے لیے ہاں کر دو، پھر تمہیں ہی سب پوچھیں گے۔ مرحا نے شرارت سے کہا تو اس نے سٹپٹا کر رخ کپڑوں کی طرف موڑا تھا۔ ویسے ماما آج جانے میں کیا حرج ہے، جانے دینا، ہمیں مہروش اویس لالو کو بھی کہہ دیتے ہیں، سب مل کر جائیں گے۔ مرحا کو اس کا آئیڈیا اچھا لگا تھا، اس لیے اب وہ خود شائستہ بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی اجازت طلب کرنے لگی تھی۔ بیٹا تو میں جانے دوں، مگر بہرام اور سیرت کی شادی کا پہلے سے ملنا ٹھیک نہیں، تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گی، شائستہ بیگم نے بتایا۔ ماما پلیز، بابا سے میں خود اجازت لے لوں گی، مرحا لاڈ سے بولی تو انہوں نے بھی ہار مانتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اگر وہ مان جائے تو میں بھی جانے کیوں روکوں گی پھر بھلا؟ ان کی بات پر تینوں خوش ہوئیں اور مہروش کو بھی کال کر کے بتاتی ہوں۔ پلوشیں چہکتی ہوئی کمرے سے موبائل لینے گئی تھی۔ جھلی ہے بالکل، نورین بیگم پریشانی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔
تو سیرت مسکرا دی، ابھی بچی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ میچور ہو جائے گی۔ شائستہ بیگم نے مسکرا کر انہیں تسلی دی، لگتا تو نہیں ہے، اب آپ خود دیکھ لیں، مرحا اور یہ ہم عمر ہیں، لیکن مرحا کتنی سمجھدار اور ذمہ دار ہے، کیسے شوہر کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی، اور اوپر سے علی بھائی آتے ہیں کہ اسے رخصت کر دیں۔ توبہ توبہ، ناک کٹوائے گی یہ لڑکی خاندان میں۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتی بولی تو سیرت اور مرحا نے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، اس کو اپنا گھر ہوگا تو جب وہ ذمہ داری سر پر پڑے گی تو اچھے بھی سدھر جاتے ہیں۔ اویس اٹھے بھی، آفس نہیں جانا؟ مہروش نے تیسری دفعہ اسے آواز دی، مگر وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آہر تنگ آ کر مہروش نے اسے سویا ہی رہنے دیا اور خود ہی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر اویس کے الارم کی وجہ سے اسے جگا دیا تھا، اس لیے اس نے اٹھ کر اویس کو جگانے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں اٹھ پا رہا تھا، تو وہ خود ہی دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ روحان رات کو لیٹ سوتا اور صبح لیٹ اٹھتا، مہروش کو اس کی فکر بھی نہیں تھی۔ ابھی مہروش اویس کے ہلکے غصے میں دیکھ کر اسے معاملے سمجھنے کی کوشش کی۔ اویس اب سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا، مہروش اس کی نظروں سے گھبراتی بالوں کو ہاتھوں سے سلجھانے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے میں کوئی گناہ کر دیا ہو؟ وہ بال ڈھیلے جوڑے میں لپیٹتی اس کے سرخ چہرے اور شرٹ لیس سینے سے نظریں چراتے ہوئے بولی تھی، مہروش میری امپورٹنٹ میٹنگ تھی 9 بجے، جبکہ اب 10 بجے اوپر 10 سے بھی اوپر ٹائم ہو چکا ہے۔ اویس شدید غصے میں سخت دبی دبی آواز میں چلایا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو آپ کو جگایا تھا، آپ خود ہی نہیں اٹھے تو میں بھی سو گئی۔ وہ مشکل نظر جھکائے بولی تو اویس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، لیکن جب نظر اس کے ہوش ربا سراپے پر گئی تو اویس کی نظریں ہٹانا مشکل ہو گئی تھی۔ وہ جو دوپٹہ نہیں کیے ہوئے تھی، اگر میں نہیں اٹھ رہا تھا تمہاری آواز سے تو الارم بند کرنے کا مقصد تو خود سے بھی گئی اور الارم سے بھی بند۔ شاباش ہے آپ پر مادام اویس، اس نے نظریں ہٹاتا تنزیہ لہجے میں بولا۔ مہروش نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑنے پڑے۔ کمزوری کے باعث اس نے ذرا سا غصہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو غلطی اویس شاہ کی اپنی تھی اور اوپر سے ڈانٹ بھی اسے رہا تھا۔ ماما مجھ سے بات نہیں کریں، وہ روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تو اویس چونک کر اسے دیکھ کر وہ نہیں جانتا تھا کہ مہروش کی اس وقت حالت کیا ہے۔ مہروش میری جان، آئی ایم سوری یار، تم یوں نہیں رو، نہیں تو بیبی۔ اویس اس کے قریب ہوتا اسے زبردستی اسے لگاتا۔ مہروش نے ناراضگی سے اسے الگ ہونا چاہا۔ میں نے نہیں جگایا بھی تھا آپ کو، آپ خود نہیں اٹھے، وہ دکھی لہجے میں بچوں کی طرح بولی تھی۔ اویس جانتا تھا کہ اس کا ڈانٹنا بس بہانہ بنا تھا، نہیں تو وہ ویکنس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اچھا سوری نا ڈارلنگ، مجھے پتہ نہیں تھا، میری غلطی ہے، میں خود اٹھا بھی نہیں اور تمہیں ڈانٹ بھی دیا، آئی ایم ریئلی سوری۔ اویس اس کی کمر سے لاتا بولا تو مہروش تھوڑی سنبھلی، وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی ناشتہ منگوا دوں؟ اویس نے اس کی حالت کے باعث سوال کیا، مگر تو مہروش بھی اپنی بھوک کا خیال کرتے سارے لا دیا۔ اس نے رابعہ شاہ کو کال کر کے جلدی سے ناشتہ بنوا کر بھجوانے کا کہا، پھر کال کاٹ کر مہروش کو اپنی حصار میں لے لیا۔ بہت روندا سا ہو گیا ہے میرا بیبی، اویس اس کے بعد پیچھے سمیٹتا اور محبت سے اس کا چہرہ تکتے مہروش نے اسے گھورا۔ میں کب روندا ہوں؟ میں تو بالکل نہیں روتی، یہ تو آپ نے بلا وجہ ڈانٹا اس لیے تھوڑا سا روئی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اویس مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا گیا۔ آپ آفس نہیں جانا آپ نے؟ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کے سینے سے تھوڑی رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو اویس اس کی قربت پر پاگل سا ہوا تھا۔ نہیں، اب میں کچھ دیر میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا۔ مہروش اس کے تیور بدلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ وائی آر یو پریٹی یار، اویس نے بولتے ہوئے اسے چہرہ سرخ ہوتا گیا۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، مجھے شرم آتی ہے، وہ چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتی شرماتی ہوئی بولی۔ اویس نے مسکرا کر اس کی معصوم حرکت دیکھی، اس نے آہستہ سے مہروش کو دیکھا۔ وہ بات مکمل نہیں کر پایا جب مہروش نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ اب کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور یہ مجھے بیبی بھی مت کہا کریں، میں کوئی بیبی نہیں ہوں، وہ ناراضگی سے منہ بلاتی ہوئی بولی۔ اویس نے اسے دیکھتے ہوئے رخسار دیکھے تو اچانک اس پر لب رکھ گیا تھا۔ اس کے پیرڈ چٹے تھے۔ اور پھر کیا ہے آپ کو؟ ہٹے، مجھے نیچے جانا ہے۔ اسے پیچھے کرتی ہوئی بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھنے لگی تھی، تبھی دروازے پر دستک دیتی ملازمہ ناشتہ لیتی اندر آ گئی تھی۔ اس کی نظر جب اویس پر پڑی تو وہ اسے ہٹا کر نظریں جھکا گئی، کیونکہ ابھی بھی وہ شرٹ نہیں پہنے ہوئے تھا۔ مہروش نے جب اویس کو دیکھا تو وہ غصے اس تک آئی اور اس نے غصے سے گھٹتے وہ اصلی بیوی کے روپ میں آ چکی تھی۔ اس نے کمبل اٹھا کر غصے سے اویس کے گرد لپیٹا اور اسے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھوڑا سا تو شرم ہوتا ہے ہر انسان میں۔ اس کے بعد سے اویس نے اسے آنکھ مارتے نفی میں سر ہلایا۔
تو اسے مزید تب چڑھی تھی۔ ملازمہ بغیر ان پر ایک نظر ڈالے کھانا ٹیبل پر سیٹ کرتی کمرے سے نکل گیا۔ اب اٹھے ناشتہ کر لیں۔ مہروش کمر لپیٹ کر ترتیب سے رکھتی بولی تو سنجیدگی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہروش اب کمرے کا پھیلاؤ سمیٹنے لگی تھی تو اویس ضبط میں اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ ناشتہ ہم دونوں نے کے لیے منگوایا تھا، نہ صرف کہ اپنے لیے۔ اویس دونوں پر زور دیتا سختی سے بولا تو مہروش نے اس کا فرض ترتیب رکھتے ہوئے اسے دیکھا تھا، مگر اس کے سر تاثر دیکھ کے بغیر وہ بے چین ہوئی۔ یہی رویہ تو وہ برداشت نہیں کر پاتی اویس کا۔ جب بھی وہ غصے میں ہوتا مہروش اس کے آگے بول نہیں پاتی تھی۔ اب بھی اس کے آگے سے ہم کر اسے دیکھا جو انتہائی جارحانہ تیور لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں جھکائے اسے دیکھتی تھی۔ مہروش تمہیں 1000 مرتبہ منع کر چکا ہوں کسی کام کو ہاتھ مت لگایا کرو، لیکن تم کیوں اس قدر بیوقوف حرکت کرتی ہو، پھر ان کاموں میں لگی ہو۔ اویس شدید غصے میں دھڑا وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ چیزوں کو ایک ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ وہ ہلکی آواز میں منمنائی۔ لیکن اویس میں جب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بھاری قدم اٹھاتی آرام سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ایک نظر اٹھا کر اس چہرے پر سنجیدگی سے ڈالا۔ ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ سوری، آئندہ کوئی کام نہیں کروں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر پاتی۔ اویس نے خاموشی سے ایک نوالا اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور وہ منہ کھول کے یوں خاموشی سے نوالا لے لیا۔ مہروش نے جب مزید کھانا دو بھر ہوا تو ہمت کرتی بولی۔ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے ٹیشو باکس ایک ٹیشو نکال کر ہاتھ صاف کیے، پھر الماری سے کپڑے لیتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی مہروش آنسو بہانا شروع کرتے کہ اس کا سیل چنگاڑا تھا۔ وہ جلا کر بیڈ کے پاس آئی اور بیڈ فون سے اٹھایا۔ پلوشے کا نام جو گمگا رہا تھا۔ مہروش نے کالر ٹل کے فون کان سے لگایا اور خود سی بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہیلو۔ وہ بمشکل ہی خود کو رونے سے باز رکھ پائی تھی اور وہ اس کے سامنے تو اپنی فیملی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو مہروش، ہم نے رات کو اسلام آباد جانے کا پروگرام بنایا، تم اور اویس بھائی بھی تیار ہے نا؟ سب مل کر چلیں گے اور وہاں ہاں سب سے اہم بات میری ہانو کو ساتھ لے کے آنا، اور کچھ بھی کہنا ہے تو کیا؟ مہروش شرارت سے بولی تو ادھر پلوشے نے کہہ کر لگایا، نہیں بس تمہاری ماما تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، ان سے تو بات کر لو۔ پلوشے ہنستے ہوئے موبائل شائستہ بیگم کو پکڑا گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ شائستہ بیگم محبت سے بولی تو اس نے آنکھیں واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بھیگی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، آپ کیسی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، دراصل مجھے یہ کہنا ہے کل شام کو تم سب کی دعوت ہے حویلی میں، میں نے سوچا تمہیں بتا دو تمہیں، ویسے تمہارے بابا کو اویس کو کال کر دیں گے۔ شائستہ بیگم نے اسے دعوت کے بارے میں بتایا۔ جی ٹھیک ہے، میں اویس کو بتا دوں گی۔ وہ سنجیدگی سے باتوں کے بعد اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے آہستہ سے بالوں میں برش پھینکنا شروع کر دیا۔ اویس وائٹ جینز اور گرے شرٹ پر بلیک پتلی سی جیکٹ پہنے بالوں میں تولیہ رگڑتا ہوا باہر آیا۔ مہروش ایک نظر اسے دیکھتے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ بابا آپ سے بات کرنی ہے، ان کو کال آئے تو پک کر لیجیے گا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اویس نے اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے اچانک اس کا ہاتھ آیا۔ مہروش شیشے میں اس کا عکس دیکھتی اب اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، مگر جب اویس شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہیئر برش لے کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو مہروش کا اندر چھناک سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے شکایتی نظروں سے اویس کو دیکھا جو آپ سٹائل سے بال برش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنا شروع ہوتے ہیں کہ اویس جھٹکے سے برش رکھتے اسے کھینچ کر خود کے میں چھپایا تھا۔ مہروش اس کی حرکت پر خوف زدہ ہوئی تھی، مگر پھر بھی کچھ سمجھتی مسکرائی۔ میں اور میر کسی دوست کی طرف جا رہے ہیں، اثر تک کی واپسی ہوگی، تم اپنا خیال رکھنا، وہ محبت سے بولا تو مہروش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اویس موبائل اور وائلیٹ لیتا باہر نکلا تو بال بنا کر دوپٹہ اٹھاتی نیچے آئی تھی تاکہ سب کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اتنے دنوں میں مصروفیت کے باوجود وہ سب خان ہاؤس کے گیٹ پر جمع تھے۔ 4 گاڑیاں موجود تھیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بہرام کے ساتھ پلوشے اور روحان جائیں گے، ارمان کے ساتھ سیرت اور مرحا کی، اسی طرح اویس کے ساتھ مہروش، جبکہ ماہر خانزادہ اکیلا ہی اپنی گاڑی میں جا رہا تھا۔ اویس بھی وہیں موجود تھا۔ فی الحال ان کو روحان باقی سب ان کا ارادہ ایک سینٹورس سے کچھ شاپنگ کرنے کے بعد کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے تھا۔ اویس لالا آپ بھی دیں مجھے، پلوشے اویس تک آتے جھنجھلا کر بولی تھی جو روحان اسے دینے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچھا بھائی یہ لو، لیکن میرے بیٹے کا خیال رکھنا، ذرا سے بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اویس ہنستے ہوئے انگلی اٹھا کر بولا تو وہ مسکرا کر بہرام کی گاڑی میں آئی تھی۔ سب سے آگے بہرام کی گاڑی تھی، پھر ارمان کی، پھر ماہر کی، آخر میں اویس شاہ کی۔ ارمان نے سنجیدگی سے سوال کیا تو مرحا اور سیرت نے اس کی طرف دیکھا۔ بس کچھ جیولری لینی ہے، سیرت نے آہستہ آہستہ جواب دیا تھا۔ ان دونوں کا بیچ ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے آنکھیں بھی بند کر لی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تم میرے ساتھ ذرا الگ میں آنا،
کچھ پرسنل کام ہے۔ ارمان کی بات میں مرحا نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ میری کیا پرسنل شاپنگ؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ ارمان بمشکل مسکراہٹ چھپائی تھی۔ یہی تمہاری کوئی اچھی سی نائٹیز ڈھونڈ دیں گے اور کیا، ارمان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ مرحا نے پہلے پیچھے سیرت کو دیکھا اور شکر کا سانس لے کر اس نے سنا، نہیں، تھوڑا سا تو لحاظ کر لیں۔ اگر وہ سن لیتی تو وہ اسی شرم دلانے کی خاطر بولی تھی، سو واٹ، لڑکیاں نائٹ ڈریس نہیں لیتی تو کیا لڑکے لیتے ہیں؟ ان کا سننا اتنا پریشان کر رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو مرحا خاموشی سے رخ شیشے کی طرف کر گئی تھی۔ ارمان اس کی حرکت پر تل ملا کر فوراً اس کا بازو پکڑتا سیدھا کرتا، ڈونٹ شو می ایٹیٹیوڈ۔ ارمان دھونس جما کر سختی سے بولا تو مرحا برا سا منہ بنایا، شاید ہم سب سے بڑا ہے، تم کہو تو اسے ہمارے سفر کو اچھا بنا دو، وہ مانی ہیزی سے بولا تو مرحا سٹپٹا کر رہ گئی تھی اور اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ اب تو بس موقع چاہیے تھا، جہاں موقع ملے بنا ٹھڑک پن کے کٹھے ہو جاؤ۔ وہ سامنے روڈ پر دیکھتی بولی تو ارمان مسکرایا، تم موقع دیتی کب ہو؟ وہ ٹھنڈی آب بھرتا ہوا بولا اور اس نے خوش فہم نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ تو کل رات سے موقع مانگا تھا پر میں نے دیا نہیں۔ خیر اب اویس اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، کیا ہے آپ کو؟ وہ اکتا کر بولی اور ارمان کوئی جواب دیتا اس کا سیل رنگ ہوا تھا۔ اب وہ کسی سے بات کرنے سے نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ آج میں اپنی مرضی کا کھانا کھاؤں گی اور مجھے کوئی نہیں روکیں گے۔ مہروش اویس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جو آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اویس نے مسکرا کر اسے دیکھا، میں بھی اپنی مرضی کی سویٹ ڈش کھانا چاہتا ہوں، تم مجھے کھلا دو، پھر جو تم کہو گی وہ میں تمہیں کھلا دوں گا۔ اویس اس کی طرف دیکھتا بولا، رہنے دیں، آپ مت کھلائیے گا کچھ بھی، میں اپنے لالا سے کہوں گی، وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ مہروش ناراضگی سے بولی تو اویس نے اسے گھورا، جو کھانا ہوگا مجھے کہوگی اور جب میں کسی چیز سے منع کروں گا تو بحث نہیں ہوگی، مجھے پبلک میں تمہیں ڈانٹنا ہرگز اچھا نہیں لگے گا۔ اویس نے سنجیدگی سے کہا تو مہروش نے منہ بنایا تھا، میں تو جیسے بندروں کی طرح ناچنے لگوں گی، جو آپ ڈانٹنا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولی تو تبھی اچانک اسے متلی سی ہوئی، اویس گاڑی روکے جلدی، اس نے ہاتھ اویس کے بازو پر رکھ کر کہا، دوسرے ہاتھ سے اس نے روکا۔ اویس نے جلدی سے گاڑی ایک طرف روکی اور تیزی سے اتر کر اس کی طرف آیا۔ مہروش اب سڑک کے کچھ فاصلے پر کچی جگہ پر بیٹھی وامٹ کر رہی تھی، اس نے پریشانی سے اسے دیکھا، جس حالت میں ہو نہیں رہی تھی وہ وامٹ کرتی بمشکل ہی اٹھی تھی اور ایک الٹی سے ساری جان جیسے ختم سی ہو گئی تھی۔ اسے اب شدید چکر آ رہے تھے، حالانکہ ان دونوں ٹائم سے کھانا بھی کھایا تھا اور 2 دفعہ جوس بھی پیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ گاڑی تک نہیں آ پائی۔ اویس نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اسے تھمائی اور مہروش کو لی، پھر منہ ہاتھ دھو کر دوسرے ہاتھ سے اویس کا ہاتھ پکڑا اور اویس ایک ہاتھ سے اس کی کمر میں ڈالتے اسے سہارا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ آیا اور اسے لنچ کیا تھا۔ وہ فکر سے بولا، مہروش نے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور رخ اس طرف کیا، جی، اس کی آنکھوں میں وامٹ کی وجہ سے پانی آ چکا تھا۔ میری جان، اویس نے جان پر زور دیا تو اس کا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، واپس چلیں، تم ریسٹ کرو، اس کی طبیعت میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے مہروش کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، سب سوچیں گے، کیا سوچیں گے، اب یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو واپس نہیں جاتے نا، سب چلتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، آر یو شور؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو مہروش نے تھوڑی سی مشقت کرتے اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھالا تھا، یس آئی ایم شور۔ وہ بولتی ہوئی دوبارہ سیٹ کی بیک پر سر رکھی، اویس سے سر ہلاتے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کچھ منٹ کے بعد اس نے گاڑی ایک بیکری کے پاس کھڑی کی تھی، میں تمہارے لیے جوس لے آتا ہوں، تم یہیں بیٹھو، وہ نرمی سے بولتا باہر نکلا اور گاڑی روک کر لاک کر دی۔ 3 منٹ ہی لگے تھے جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں کافی سارے جوس، چاکلیٹس اور بسکٹس تھے۔ مہروش نے ایک جوس کی بوتل اٹھا کر شاپر پیچھے والی سیٹ پر رکھا تھا، اس نے کھولنے کی کوشش کی مگر کچھ کمزوری اور کچھ تھکن کی وجہ سے ڈھکن بند ہونے کی وجہ سے نہیں کھولا۔ کیا ہوا؟ اس نے مہروش نظریں خود پر دیکھی تو پھر اس نظر جوس کی ہوٹل پر گئی تھی کہ سمجھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سٹیئرنگ پکڑتے ہوئے دوسرا جوس کو ہاتھ میں لیا تھا اور پھر ایک بوتل کو پکڑ کر دوسرے سے ڈھکن کھول کر آپ بھی پی لیں۔ اس نے پہلے بوتل اس کی طرف کی تو اویس نے نفی میں سر ہلایا، تم پیو، میں تمہارا جوس پیوں گا۔ وہ مانی ہیزی سے مسکرایا تو مہروش نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا، پھر بھی ان کا سارا سفر خاموشی سے گزرا۔ مہروش چاکلیٹ کھانے لگی اور مال پہنچ چکے تھے۔ مہروش نے بلوچی سے روغن لیا اور اویس انہیں آنکھیں دکھاتے روغن اس سے لے لیا، کیونکہ اس کا وزن اٹھانا ٹھیک نہیں تھا، مگر اویس چاہ خود ہی ان معاملات سے احتیاط کرنا پڑتی تھی کیونکہ وہ میڈم خود اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ چاروں ایک ساتھ پھر رہی تھی، پیچھے ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ان چاروں کو بالکل فراموش کرتی اپنی شاپنگ میں مگن تھی۔ مہروش جب وہ کچھ لیتی اویس بیگ اس سے لے لیتا،
سیرت اسے ابھی تنگ کرنے کا مزید موقع مل چکا تھا۔ بڑا پیارا بھائی، ہمارے شوہروں کو تو فکر نہیں ہے، ہمارا بوجھ اٹھا لیں، لیکن آپ کی تو بھائی موجی ہیں۔ شرارت سے سیرت نے مہروش کو مسکرا کر اسے دیکھا تو ابھی لالا کو کہہ دیتی ہوں تمہارا سارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ مہروش نے اسے چھیڑا تو سیرت کے رخسار دہک اٹھے۔ پھر سب شاپنگ کرتی رہی، حالانکہ انہوں نے صرف کچھ جویلری لینی تھی، مگر اب جو پسند آ رہا تھا سب خریدا جا رہا تھا۔ مہروش اویس روحان کے لیے بھی شاپنگ کر رہی تھی۔ آخر بہرام سے اکتا کر انہیں زبردستی مال سے نکالا تھا۔ اتنی دیر خریداری کے باوجود بھی سب انہوں نے منہ پھلا کے رکھے تھے۔ وہ سب ایک ریسٹورینٹ پر آئے۔ مرحا اور ارمان ساتھ بیٹھے تھے، پھر مرحا کی بائیں طرف اویس اور مہروش، پھر بہرام، آخر میں ماہر۔ روحان اب مہروش کی گود میں بیٹھا چاکلیٹ کھا کر کچھ زیادہ ہی چہرہ بگاڑ رہا تھا۔ سیرت بہرام کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتی بالکل چہرہ جھکا گئی۔ بہرام نے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پشاوری چپل کھول کر سیرت کے پاؤں پر ایک پاؤں رکھا تھا، اور جبکہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، اس کا پاؤں اپنے پاؤں پر محسوس کرتے سیرت نے چونک کر اپنے پیر پیچھے کیا تو بہرام نے مسکراہٹ دبائے باز کرے صدا کے ترسے شخص اب نظریں ہٹا لے بچے سے۔ ماہر نے کونی اس کے بازو پر مارتے ہوئے اسے گھور کر اسے دیکھا۔ جانی، آئی انڈرسٹینڈ یور پین۔ بہرام اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو ماہر نے جوابی کارروائی سے اسے گھورا تھا۔